हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ हम लोग जो है सबक का आगाज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि रिया मज़मून है। ये आपका 7वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह ताला एक एक पॉइंट जो है वो आपको बहुत कारगर, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा और आपके इम्तिहान बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, दरख्शां दौम, है ना। बिहार 10वीं जमात के दरख्शां दौम का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, जिसका जो मजमून है वो है रिया। रिया एक मजमून है और इसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। इनका नाम पूछा जाता है, असल नाम तो सैयद अहमद ख़ान। सर जो है उनको खिताब में मिला था, इसलिए जो है वो हमेशा के लिए उनके नाम का हिस्सा हो गया। असल नाम था सैयद अहमद ख़ान। उसके बाद वालिद का नाम किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंक्लूड किए हैं। पूछा जाता है मीर मुत्तकी ख़ान, उनके वालिद साहब का नाम था मीर मुत्तकी ख़ान। और उनकी वालदा का भी नाम पूछा जाता है अजीज़ुन निसा बेगम। अजीज़ुन निसा बेगम आपके बुक में, आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने इंक्लूड किया। एग्ज़ाम में, इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है अजीज़ुन निसा बेगम। उसके बाद पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई, तो 1817। याद रखेंगे 1817 ईस्वी। कहाँ पूछा जाता है कि उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई, तो वो भी याद रखेंगे कि दिल्ली में। 1817 ईस्वी में दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई। उसके बाद तरबियत जो है इनकी वालदा के ज़ेर साया हुई। इनकी वालदा ने इनकी तरबियत की, यानी अजीज़ुन निसा बेगम ने जो है सर सैयद अहमद ख़ान की तरबियत की। उसके बाद बात आती है कि 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर, यानी यूपी में गाज़ीपुर में एक अंजुमन उन्होंने कायम किया, अंजुमन जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से उन्होंने एक अंजुमन कायम किया। कहाँ पर, तो गाज़ीपुर में। कब, 1862 ईस्वी में। इस तरह से इससे 3 सवाल पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किसने किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने। कहाँ किया, तो गाज़ीपुर में। कब किया, तो 1862 ईस्वी में। 4 सवाल इससे जो है पूछा जाता है ना। कब, कहाँ, किसने और किस नाम से। तो याद रखिएगा 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में, और उस सोसाइटी का नाम था अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी, और कायम करने वाले थे सर सैयद अहमद ख़ान। इसको आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 1869 की बात आती है, तो 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए थे सर सैयद अहमद ख़ान, जो है इंग्लिस्तान गए थे। और जब वहाँ से वापस आए तो वहाँ 2 रिसाला चलता था। उससे जो है मुतासिर होकर, उस रिसाले से जो है मुतासिर होकर उन्होंने हिंदुस्तान आकर जो है एक रिसाला जारी किया, तहज़ीबुल अखलाक। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये पूछा जाता है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने। इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है। 1875 में अलीगढ़ में ही उन्होंने एक मदरसा खोला जिसका नाम था मदरसतुल उलूम। ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछा जाता है कि 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान ने किस मदरसे का क़याम डाला, तो मदरसतुल उलूम। कहाँ पर, तो अलीगढ़ में। उसके बाद इसी मदरसे को जो है कन्वर्ट कर दिया गया 1878 में। 1878 में क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, तो कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब 3 साल बाद, 1875 के बाद 1878 में कॉलेज की शक्ल दे दी गई उस मदरसे को, और उसका नाम रखा गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसका नाम रखा गया। जिस मदरसे को जो है 3 साल बाद जो है कॉलेज में बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो याद रखेंगे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को खोलने वाले कौन है, तो सर सैयद अहमद ख़ान। कब खोला गया, तो 1878 में। उसके बाद यही कॉलेज जो है 1920 ईस्वी, याद रखेंगे। एक्स्ट्रा ये सब भी जो है मैंने एक्स्ट्रा जो है नोट किया है। 1920 ईस्वी में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
جسے آج ہم جانتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا. کب؟ تو 1920 عیسوی میں. یہی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، یہ چیز بھی یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر 1878 میں ایک اور پوائنٹ ہے. 1878 عیسوی میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب سے ملا تھا. سر کا خطاب انہیں دیا گیا تھا، ہے نا. تو 1878 میں سر کا خطاب کن کو دیا گیا تو سر سید احمد، ایسے علامہ اقبال کو بھی دیا گیا تھا، لیکن آپ یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے یہاں چونکہ سر سید احمد خان کی بات چل رہی ہے، تو سر سید احمد خان کو 1878 میں جو ہے سر کے خطاب سے انہیں نوازا گیا، جو بعد میں ان کے نام کا ایک حصہ بن کر رہ گیا. اس کے بعد تصانیف کے بارے میں بات آتی ہے تو تصانیف میں آثار السنادید، یہ چیز یاد ہونا چاہیے، آثار السنادید. آثار السنادید جو ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد اسباب بغاوت ہند، اسباب بغاوت ہند. سوال اس طرح ہوتا ہے کہ 1857 کے غدر کے زیر سایہ جو ہے اس کے پس منظر میں جو کتاب لکھی سر سید احمد خان نے لکھی تھی، اس کتاب کا نام کیا تھا؟ تو اسباب بغاوت ہند. 1857 کی جو کرانتی ہوئی تھی اس کے پس منظر میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، اسباب بغاوت ہند. یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس کے بعد امید کی خوشی، یہ کتاب بھی پوچھی جاتی ہے. امید کی خوشی کس کی کتاب ہے؟ ہندو مسلمان ایک قوم ہے، کن کا خطبہ ہے؟ تو سر سید احمد خان کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان کا وفات پوچھا جاتا ہے تو 1898 عیسوی. 1898 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے. کہاں پر؟ تو علی گڑھ میں. علی گڑھ میں 1898 میں ان کی وفات ہوتی ہے سر سید احمد خان کی. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ابھی جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اسی کے احاطے میں اس کی تدفین عمل میں آئی ہے. یعنی اسی جگہ پہ جو ہے اسی کیمپس میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں جو ہے ان کو دفنایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے سوانح سے ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، چونکہ بہت بڑی شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، اور اس سے سوال بنتا ہی بنتا ہے. اور ان کا جو شامل نصاب ہے، مطلب 10ویں جماعت میں جو نصاب میں شامل ہے، وہ ان کا ریا مضمون ہے اور وہ ہے ریا. اب ہم جو لوگ جو ہے ریا کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس پر تو آئیے ہم لوگ ریا کے بارے میں پہلے کچھ جانتے ہیں، اس کا خلاصہ جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں. ریا جو سر سید احمد خان کا آپ کے نصاب میں شامل ایک مضمون ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریا اصل میں جو ہے دکھاوے کا نام ہے. ریا کا مطلب دکھاوا، ریاکاری، دکھانا، کسی کو دکھاوا کرنا. اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کے جب دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو تو اسے ریا کہتے ہیں. مطلب آدمی جو ہے کر کچھ اور رہا ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، تو وہ اسی چیز کو جو ہے وہ ریا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے نا، یا پھر کوئی ایسی چیز ایسا فعل انجام دینا، کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ سمجھے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، تو اسی کو جو ہے وہ ریاکاری کے درجے میں رکھا گیا، اسی کو ریاکاری کہا گیا. اور جو ہے اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ ایک دشمن جو ہے وہ بہتر نصیحت دینے والا ہوتا ہے ایک دوست سے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ ایک دوست جو ہے آپ کے بارے میں ہمیشہ آپ کی خوبیوں کا چرچا کرے گا، آپ کی اچھائی کے بارے میں بتائے گا، لیکن وہیں جو ہے ایک دشمن جو ہے وہ آپ کی جو برائی ہے آپ کے اندر، اس چیز کو جو ہے باہر نکال کے آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو جو ہے اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی جو ہے نظر کس کی ہوتی ہے؟ ایک دشمن کی. تو وہی اس چیپٹر میں، اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ ایک دشمن جو ہے وہ زیادہ نصیحت دینے والا ہوتا ہے، زیادہ ناصح ہوتا ہے، کس سے؟ ایک دوست سے، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ایک دشمن سے زیادہ جو ہے آدمی کے اندر جو ہے نکھار پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ہے سدھار پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے دشمن کا جو ہے ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی جو ہے وہ نظر رکھ رہا ہے. تو اسی کو جو ہے اور بہت سارے تفصیلات کے ساتھ جو ہے سر سید احمد خان نے اس ریا میں جو ہے، ریا مضمون میں جو ہے وہ بتایا ہے. اب آئیے اس کتاب میں جو ہے کچھ مختصر ترین سوالات ہیں جو دیا گیا ہے نا، اس کو ہم لوگ حل کرتے ہیں. تو پہلا سوال ہے کہ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟
تو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ سر سید احمد خان کی پیدائش پورا ڈیٹیل میں نے بتایا. سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1817 یاد رکھیں گے. اگر پوچھا جائے کہاں پہ تو وہ بھی یاد رکھیں گے دہلی میں. دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی 1817 عیسوی میں اور دہلی میں پیدائش ہوئی. اس کے بعد سوال ہے کہ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا، ہے نا؟ تو ان کی والدہ کا نام تھا عزیز النساء بیگم. عزیز النساء بیگم. اگر والد کا نام پوچھا جائے تو وہ بھی آپ یاد رکھیں گے میر متقی خان. میر متقی خان یہ ان کے والد کا نام تھا. اس کے بعد سوال یہ ہے سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو 1898 عیسوی. 1898 پوچھا جائے کہاں پر ہوئی؟ تو علی گڑھ میں. علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد لاسٹ سوال ہے سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے؟ تو وہ ہے ریا. اور یاد رکھیں گے یہ ایک مضمون ہے. کیا ہے؟ تو مضمون ہے سر سید احمد خان کا. بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے ریا جو ہے کس کی تصنیف ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو سر سید احمد خان. اس کے بعد ایک سوال آپ ہی کی کتاب میں دیا ہوا ہے کہ ذیل کے الفاظ کی جنس بتائیں. ذیل کے الفاظ کی جنس بتائیں. وہاں دیا ہوا اصل میں جملوں میں اس قدر جو ہے استعمال کریں کہ اس کی جنسیت ظاہر ہو جائے. تو جو ہے چونکہ جب آپ کے امتحان میں جو ہے وہ جملہ بنانے کے لیے نہیں دیا جائے گا، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ موتی جو ہے یہ موتی مذکر کی مثال ہے. موتی چمکیلا ہوتا ہے. اگر اس کا ہم یہ بنائیں گے، ہے نا، تو موتی چمکیلا ہوتا بنائیں گے اس کا جملہ. ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ یائے معروف جس لفظ کے اخیر میں ہوگا، گرامر میں چونکہ اس کو ہم انکلوڈ کریں گے جب پڑھائیں گے، تو جس لفظ کے اخیر میں یہ یائے معروف ہوگا تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. جیسے لڑکی، کھڑکی، کاپی، تو یہ سب کا سب جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. مگر اسی میں کچھ استثناء ہے، کچھ اپواد ہے. جیسے موتی ہے، اس کے بعد دہی ہے، پھر ہاتھی ہے، پانی ہے. سب کے اخیر میں یائے معروف ہے، مگر جو ہے یہ جو ہے مذکر کی مثال ہے. یہ سب جو ہے اس سے استثناء ہے، اس رول سے ہٹ کے ہے، اس سے اپواد میں سے ہے. اس کے بعد کتاب جو ہے یہ مؤنث کی مثال ہے. مؤنث کی مثال ہے. کتاب مؤنث ہے. میری کتاب لا دو، میری کتاب کہاں ہے. اس کے بعد اسی طرح وقت جو ہے یہ بھی مذکر ہے. وقت مذکر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہ تے جو ہے، یہ والی تے جو ہے جس لفظ کے آخر میں ہے آئے تو وہ مؤنث ہوتا ہے. وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. مگر درخت، شربت اور وقت یہ جو ہے اس سے ہٹ کر ہے، اس سے مستثنا ہے. جیسے اگر بات کریں گے وجاہت، شہرت، ہے نا، شہرت اور چاہت، یہ سب کے سب جو ہے مؤنث ہے نا. اس کی شہرت ہے نا، میری چاہت ہے نا. تو یہ سب کے آخر میں یہ تے ہے تو مؤنث ہے. مگر یہ یاد رکھیں گے یہ اپواد ہے. درخت ہے، شربت ہے، وقت ہے، یہ سب کا سب جو ہے اس سے مستثنا ہے، اس رول سے ہٹ کر ہے. اور امتحان میں ہمیشہ جو ہے جو مستثنا والا لفظ ہوتا ہے اسی سے جو ہے سوال اٹھا کر پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد نام جو ہے یہ مذکر کی مثال ہے. میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے. اس کے بعد قلم بھی جو ہے، قلم بھی مذکر کی مثال ہے. بہت سارے لوگ میری قلم بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیں گے قلم اردو میں جو ہے مذکر ہے، ہندی میں مؤنث ہے. یہ چیز آپ یاد رکھیں گے. تو ناظرین یہ تمام جو ہے یہ جو میں نے بتایا کہ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس سے پہلے 6 چیپٹر جو ہے میں نے آلریڈی ڈال چکا ہے نا. ایک چیپٹر کو اچھے سے دیکھیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار دیکھیں. انشاءاللہ ایک بھی سوال جو ہے اس سے باہر نہیں جائے گا. اور جیسے ہی پورا سلیبس ہم کور کر چکے ہوں گے اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے قواعد کا ویڈیو بھی جو ہے انشاءاللہ میں ڈالتا رہوں گا. ابھی کچھ قواعد کے ویڈیو جو ہے میں ڈال چکا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھیں اور اپنی تیاری کو اور بھی جو ہے ازور کریں تاکہ امتحان میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نمبرات سے وہ آپ کامیاب ہوں.
انشاءاللہ تعالی ہر ایک ویڈیو جو ہے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا ہو اور بہتر لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ اس سے بہتر جو ہے اور بہتر انداز میں جو ہے ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔